नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। शोबा उलूम इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब मुल्तान के प्रोग्राम इदराकियात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं और आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है रोज़ा और तकवा। नाजरीन, रोज़ा और तकवा का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया कि रोज़े का मकसद तकवा का हुसूल है। तकवा क्या है और इसे कैसे हासिल किया जाता है, इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुमताज़ स्कॉलर मोहतरमा डॉक्टर शाइस्ता इशरत साहिबा। आपका ताल्लुक़ शोबा उलूम इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब मुल्तान से है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी डॉक्टर साहबा, सबसे पहले तो मैं आपका बेहद ममनून हूँ कि आप एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज़ तशरीफ़ लाईं। डॉक्टर साहबा, रोज़े का मकसद तकवा का हुसूल है। तकवा के बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार गिलानी साहब कि आपने हमें इस मौजू पर गुफ्तगू करने का एक मौका फराहम किया है और आप अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने अभी तिलावत की है इस आयत की, तो ये आयत बुनियादी तौर पर रोज़े की फ़र्ज़ियत के लिए बुनियादी हैसियत रखती है। ये आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा हासिल करो। अब इस आयत में सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला जो है वो रोज़े की फ़र्ज़ियत के मुतालिक बता रहे हैं कि रोज़े तुम पे फ़र्ज़ किए गए हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पे फ़र्ज़ किए गए थे। और इस आयत के आखिरी हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इस रोज़े का जो मकसद है वो तक़वा का हसूल है। तो बेसिकली जो तक़वा है वो क्या चीज़ है, यानी तक़वा रोज़ा जो इतनी मुशक्क़त और मेहनत के बाद एक इबादत हासिल की जाती है, तो उसका मकसद तक़वा रखा गया है। तो सबसे पहले तो ये कि तक़वा के जो माना हैं वो ये है अल्लाह से डरना। खशियत इलाही को तक़वा कहते हैं। अल्लाह से डरना बेसिकली है जैसे कि नवाही कामों से रुक जाना, यानी अल्लाह ताला ने जो काम मना किए हैं उनसे रुक जाना, और जिन कामों को करने का हुक्म दिया है मारूफ़ काम उनको करना। और वो इस एहसास से कि इंसान जो है वो अल्लाह ताला के इस खौफ को अपने ऊपर महसूस कर रहा हो, इस खौफ के साथ वो बुरे कामों से रुके और इसी खौफ के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करे और उसको इख्तियार करे नेकी को। अब तकवा चूँकि ज़ाहिर है अल्लाह तबारक तआला ने रोज़ा का एक मकसद रख दिया है, तो अल्लाह तबारक तआला के किसी काम में भी कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसके पीछे कोई मकसदियत ना हो। जी। तो रोज़ा भी एक ऐसी इबादत अल्लाह तबारक तआला ने बनाई कि उसका मकसद फिर तकवा को मुकर्रर कर दिया। तो अब तकवा को अगर हम देखें तो जैसे हम रोज़ा रखते हैं, तो रोज़ा रखने के बाद तकवा कैसे हासिल होता है? जी। अब इसमें यह है कि जैसे कोई शख्स रोज़ा रखता है, तो रोज़ा जो उसने रखा है ये ऐसी इबादत है कि अल्लाह ने इस इबादत को अपने लिए मखसूस कर लिया है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर देता हूँ। तो अल्लाह तबारक तआला ने रोज़ा को अपने लिए क्यों ख़ास किया है और फिर इसका मकसद भी तकवा रख दिया है और उसका अजर भी अपने लिए ख़ास कर लिया है। तो ये इबादत ऐसी को ख़ास इबादत है, हालांकि इबादतें तो सारी हैं, जैसे नमाज है, ज़कात है, हज है, और हम सारी अल्लाह के लिए ही करते हैं और अल्लाह ही हमें इसका अजर देता है। मगर स्पेशल अल्लाह ने रोज़े को कहा है कि ये रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर देता हूँ। तो यानी इसके अजर को भी अपने लिए मखसूस कर लिया है और इसकी इबादत को भी अपने लिए मखसूस कर लिया है। तो इसका मतलब है इस इबादत में कोई ख़ास बात ऐसी है कि अल्लाह ने इसको अपने लिए चुना है, मखसूस किया है इसे अपने लिए। तो इस रोज़े में दो चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से इसको
یہ مقام اور درجہ حاصل ہے۔ سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ یہ کہ اس عبادت کے اندر ریاکاری کا عنصر نہیں پایا جاتا۔ یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں تو ظاہری عبادت ہے، حج کرتے ہیں تو جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ بہت سارے حج کر لیتے ہیں، اس میں بھی ریاکاری کا ایک عنصر پایا جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی لوگ اپنی جتنا مال ہوتا ہے، جتنی ہی زیادہ زکوٰۃ ہوتی ہے تو اس میں بھی ایک ظاہری عبادت میں یہ آ جاتی ہے۔ لیکن روزہ ایسی چیز ہے کہ اس میں چونکہ انسان نے رکھا ہے اور اس کا گواہ بھی اللہ ہے، اس لیے یہ ظاہری طور پہ نہیں بلکہ باطنی طور پہ ایک ایسی عبادت ہے روزہ، اس لیے اللہ نے اس کو اپنے لیے رکھا ہے۔ اب اس سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس میں ریاکاری کا عنصر نہیں پایا جاتا، اور دوسری یہ بات کہ ایک ایسی عبادت ہے اس کا گواہ بھی صرف اللہ ہے۔ بے شک مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص جو ہے سحر و افطار کرتا ہے اور اس کے درمیان میں وہ کہیں چھپ کے پانی پی لیتا ہے تو ظاہراً تو سب کے سامنے اس کا روزہ ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس کا روزہ نہیں ہے۔ باقی جتنی بھی عبادات ہیں وہ یعنی نماز پڑھتا ہے تو لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سر، حج کرتا ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جی سر، یعنی اگر زکوٰۃ بھی دے رہا ہے تو اور کچھ نہیں، تو جس کو وہ دے رہا ہے اس کو تو پتہ معلوم ہے۔ ہے۔ جی سر، لیکن روزہ ایک واحد ایسی عبادت ہے جس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہے۔ بالکل سر، یہ ایک ایسی باطنی یعنی عبادت ہے بالکل کہ جس کا گواہ ہی صرف اللہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص سحر و افطار کرتا ہے اور بیچ میں کچھ بھی کھاتا پیتا نہیں ہے تو اس کی بھی صحیح گواہی اللہ ہی دے سکتا ہے۔ بے شک، ٹھیک ہے، تو یعنی یہ ایک ایسی عبادت جس میں ریاکاری کا عنصر نہیں پایا جاتا، اور دوسری یہ کہ اس کا گواہ صرف اللہ ہے۔ تو چونکہ یہ خالصتاً اللہ کے لیے کی جاتی ہے تو اس لیے اللہ نے پھر اس کو عبادت کو اپنے لیے مخصوص کیا، سبحان اور اللہ، پھر اس کا جو اجر ہے وہ بھی اپنے لیے رکھ لیا سنبھال کے کہ میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ بالکل۔ پھر یہ کہ مثال لے لیجئے آپ کے، جب ہم وضو کرتے ہیں مثال کے طور پر، تو اب وضو کا پانی ہے وہ بھی ہم اپنے حلق میں اتارنے سے بچتے ہیں کہ وہ گلے سے نیچے نہ اترے، حالانکہ اس وقت تو بالکل بھی کوئی نہیں ہمیں دیکھ رہا ہوتا اور وہ اتنی کم مقدار میں پانی ہوتا ہے کہ اگر وہ اندر چلا بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن انسان اس وقت اتنا یعنی اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ میں نے وہ پانی تک بھی اندر نہیں لے کے جانا، اس قدر بالکل، احتیاط۔ بے شک، تو یہ اس قدر احتیاط جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تقویٰ کی ایک کا اظہار ہے، انسان اللہ سے ڈر رہا ہے، ایک خوف طاری ہے اس کے اوپر۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بیسیکلی اللہ کی عظمت و جلال کا اظہار بھی ہے۔ بالکل، یہ جو روزہ ہے یہ اتنا خوف انسان اپنے اوپر طاری کر لے کہ کوئی بھی موجود نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو انسان اس وقت بھی ایسے کوئی کام نہیں کرتا جو اس کو پسند نہ ہو۔ تو یہ جو ہے تقویٰ کا ہی مقام ہے صرف، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی مقصدیت کے طور پہ رکھا ہے۔ جی بالکل۔ پھر یہ بھی ہے کہ جیسے روزے میں انسان نہ صرف حرام کاموں سے بچتا ہے بلکہ کچھ جائز کاموں سے بھی رک جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو صرف یہ کہ حرام کاموں سے ہی بچنے کا نہیں کہا بلکہ کچھ جائز کاموں سے بھی رک جانے کے لیے اس کی ٹریننگ کی ہے کہ حرام سے تو بچتا ہی ہے، پہلے بھی بچتا ہے اگر، تو وہ کچھ جائز کاموں سے بھی رک کے دکھائے کہ وہ میرے لیے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، بالکل۔ تو یعنی پھر کرتا ہے انسان، جی یعنی بالکل، کھانا پینا بالکل حلال ہے انسان کے اوپر، بے شک، اور انسان کی جسمانی ضرورت کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود انسان جو ہے وہ اللہ کی خاطر، صرف اس کو راضی کرنے کی خاطر وہ جائز کاموں سے بھی رک جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا مقام اور درجہ ہے کہ جو صرف روزے کو حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو ایسا مقام دیا کہ اس کو تقویٰ کا درجہ دیا۔ اب تقویٰ جو ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک مقام ہے، اس کا درجہ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا، خشیت الہی، یہ اس کا درجہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ جو ہے وہ متقین کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی جس کو اللہ کی قربت حاصل ہو جائے اس سے بڑی کیا عبادت ہو سکتی ہے انسان کی، اور اللہ نے خود کہہ دیا کہ میں متقیوں کے ساتھ ہوں۔ تو جب روزے سے آپ تقویٰ حاصل کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان اللہ یحب المتقین، کہ بے شک اللہ جو ہے وہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ یعنی انسان جو ہے یہ تقویٰ میں تو صرف اللہ کے خوف سے ڈر کے مارے صرف یعنی ایسے کام کرنے سے رک جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی، یعنی اصل ڈرنا، خوف یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے اوپر کچھ سخت یا شدت والی چیز ہے، نہیں، بلکہ اللہ کی ناراضی سے ڈرنا ہے۔ بلکہ اس کو جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو کہیں پرہیزگاری بھی آتا ہے۔ جی جی، تو یعنی وہ ایسی چیز ہے جس سے اللہ نے ہمیں منع کر دیا، ہم نے اس سے رک جانا ہے۔ جی جی، رک جانا ہے، یہی تقویٰ ہے۔ اور وہ رکتا کس لیے ہے کہ اللہ جو ہے وہ اس سے ناراض نہ ہو، بالکل، یہ خوف، جی، اس سے ناراضی کا خوف ہے اصل میں۔
تو وہ یہ جب درجہ پا لیتا ہے تو انسان اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے، اور محبت کیا، اللہ تبارک تعالیٰ خود بھی اس سے محبت کرنے سبحان لگتا اللہ، ہے۔ سبحان تو اللہ۔ یہی روزے کا مقصد ہے۔ جی اب ہم اگر ساری اپنی گفتگو کا ایک جائزہ سے لیں تو اس میں رمضان کے روزے میں جو تقویٰ کا مقام ہے وہ حاصل کرنا، اور پھر تقویٰ سے اللہ کی محبت اور اس کی قربت حاصل کرنا، جی بالکل، یہ پورا ایک یعنی رمضان اور اس کے روزوں ماشاء کا اللہ۔ مقصد ہے۔ اور جیسا کہ اب رمضان چل رہا ہے تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ایسے روزے رکھیں، ایسا رمضان گزاریں کہ جس میں جو گناہ کے کام ہیں، جو برائی کے مقصد ہے کاموں سے روزہ کا، جو اس بچیں، کو نیکی حاصل کے کریں، کام کریں، اور تقویٰ کا حصول کو ممکن بنائیں، ممکن بنائیں۔ تاکہ بے شک، رمضان کی جو برکات اور اس کے فضائل ہیں وہ اس سے ہم مستفید ہو سکیں۔ سبحان اللہ۔ بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر شائستہ عشرت صاحبہ۔ شکریہ سر۔ آپ کا تعلق شعبہ علوم اسلامیہ انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب ملتان سے ہے۔ آپ روزہ اور تقویٰ کے حوالے سے گفتگو کے لیے اسٹوڈیو سے تشریف لائیں، اور آپ نے بہت اچھے انداز میں ہمارے ناظرین کو بہت اعلیٰ اور عمدہ معلومات فراہم کی ہیں۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ شکریہ سر۔ ناظرین، روزہ کا مقصد تقویٰ کو حصول ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے تقویٰ کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ کچھ آیات محترمہ پروفیسر ڈاکٹر شائستہ عشرت صاحبہ نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ قربانی ہم کرتے ہیں تو قربانی کا مقصد کیا ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی تقویٰ کا لفظ استعمال کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم۔ تم جو قربانی کرتے ہو اس کا گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، اس کا خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، بلکہ ولاکن ینالہ التقویٰ منکم، جو تمہارے اندر تقویٰ ہے، جو تمہارے اندر پرہیزگاری ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہنچتی ہے۔ اور اس طرح سے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے جو سورہ البقرہ کی پہلی آیت ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ قرآن تو ھدی للناس اللہ نے کہا، لیکن متقین، جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، اس کے لیے یہ زیادہ ہدایت ہے۔ تو اسی طرح قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ نے بارہا مقامات پہ تقویٰ کا ذکر کیا۔ اسی طرح جب ہم احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو احادیث مبارکہ بھی آپ کو بے شمار ایسی احادیث مبارکہ ملیں گی جس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقویٰ کی وضاحت کی ہے۔ اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ التقویٰ ہا ہنا ہا ہنا ہا ہنا، تقویٰ یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے، یعنی دل کی بات کی جا رہی ہے۔ کہ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جسم کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے۔ الا وہی القلب، یاد رہے کہ وہ تمہارا دل ہے۔ تو تقویٰ بڑی اہم چیز ہے، اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں، جیسے کہ ڈاکٹر عشرت صاحبہ بتا رہی تھیں، شائستہ عشرت صاحبہ ابھی بتا رہی تھیں، کہ اس موقع پر ہم اپنے آپ کو ایسی، چونکہ رمضان المبارک ریفریشر کورس ہے، اور اس میں ہم زیادہ سے زیادہ تقویٰ حاصل کریں، اور پھر کیا ہوگا کہ باقی آئندہ جتنے بھی ایام آئیں گے، جتنے اور غیر رمضان میں، ہمارے اندر یہ کیپیبلٹی ہوگی کہ ہم اس تقویٰ کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔